अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। टी मॉर्निंग के साथ मैं हूँ मेहर। और मैं हूं हुमैर अनवर। और आज बहुत ख़ास दिन है। आज है ईद मिलादुन्नबी और पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो ईद मिलादुन्नबी को सेलिब्रेट करेंगे। हर तरफ आप देखें बिल्कुल चरागा किया गया है, रोशन किया गया है पूरे समा को, और एक खूबसूरत सा समा जो है वो बांध दिया गया है। बिल्कुल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का आज ज़िक्र होगा। आज का जो शो है ख़ास, ये महफ़िल इसीलिए सजाई गई है कि बिल्कुल। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, सुभान वो अल्लाह। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, एक ऐसी अजीमुल शान हस्ती की जो कि हमारे दिलों में हमारी ईमान के मुकम्मल नहीं होता, हमारे बिल्कुल ईमान का ऐसे ही जो है। जज्बा है वो कम्प्लीट नहीं बिल्कुल होता। ऐसे ही ईमान है। की मुस्तहकम होने के लिए ज़रूरी है बिल्कुल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए और उनकी तालीमात को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। हुमैर ने तो आपको विश कर ही दिया, लेकिन मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से जी, ईद मिलादुन्नबी की बहुत सारी खुशियाँ आप सबको बेशक। बहुत बहुत मुबारक हो। और ये पुरनूर साते जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, आक़ाए दो जहां सरवर कायनात रसूल सल्लल्लाहु खुदा अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम, अलैहि बेशक। वसल्लम की शान में अक़ीदत का नजराना पेश करने के लिए हम सब मौजूद हैं। और हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में खूबसूरत मेहमान होंगे जो ज़िक्र जी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। साथ ही नातिया कलाम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ आज स्टूडियो में जी, मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत बात करते हैं, बहुत खूबसूरत लहजा है। जी। और बड़ी मुश्किल से मैंने इनको आज मधु किया जी। है क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था, बहुत बिजी थे, इनको बहुत सारी जी, जी। महफिलें अटेंड करनी थी। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहसिनुज़्ज़मान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको रबीउल अव्वल की बहुत सारी मुबारकबाद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बड़ा एहसान। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपने शुरुआत की जी, कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, तो बेशक ऐसी ही बात है कि मैं भी किसी शेर के नहीं, बस इसी एक शेर से इस बात का आगाज़ जी। करूँगा जी, कि किसकी आमद के ये आसार नज़र आते हैं, क्या क्या बात बात है। किसकी आमद के ये आसार नज़र आते हैं, और आज वीराने भी हमें गुल्ले गुलजार नज़र आते हैं, वाह वाह! वाह। और आज दुनिया में हमें कुछ और नज़र आता ही नहीं, आज तो सरकार ही सरकार नज़र अल्लाहु आते अकबर, हैं। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। तो बात ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर देखा जाए जी, जी। तो कुरान हकीम फुरकान हमीद में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन। जैसे कि अभी मेहर बहन फरमा रही थी जी, कि आज ईद का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, तो कुरान ने वाज़ेह फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले क्या बात और है। रहमत मिले जी, तो तुम क्या करो, खूब खुशियां मनाओ। वाह तो अल्लाह ने सुभान कुरान में जब वाज़ेह फरमा दिया कि हुजूर की ज़ात हमारे लिए रहमत, एक जगह अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ हमने मोमिनों पर एहसान कर दिया, अपना रसूल तुम्हारे दरमियान भेज सुभान दिया। अल्लाह, एक क्या जगह बात है। हुजूर एहसान के तौर पर, यानी नेमत के तौर पर, फजल के तौर पर, एक जगह हुजूर रहमत के तौर पर, और रहमत भी वो जो तमाम क्या आलमीन बात के है। लिए रहमत, सुभान अल्लाह। सरापा रहमत। और क्यों ना हो, मैं फिर एक मिसाल दूंगा, ये मेरी बहनें भी सुन रही होंगी, वो नबी रहमत जब नहीं आए थे तो लड़कियों को जिंदा दरगोर जी, कर दिया जाता था। बिल्कुल। वो नबी रहमत जब आए तो उन्होंने बताया, खबरदार बेटियों को ना मारना, ये तो रहमत हैं। क्या बात वो है। नबी सुभान जब अल्लाह, नहीं आए थे तो माँ की कदर ना थी, सुभान अल्लाह। माँ की इज्जत ना थी, लेकिन वो नबी रहमत आए तो बताया, खबरदार तुम्हारी जन्नत जो है ना वो माँ के कदमों में जी, है। जी, वो बिल्कुल, नबी सुभान रहमत अल्लाह। ना थे तो कोई बाप को आज भी जैसे कुफार कर देते, ओल्ड एज होम में रख देते हैं। पहले भी ऐसे ही होता था कि किसी को कचरे में डाल दिया, किसी कूड़े खाने में डाल दिया, लेकिन मेरे नबी ने बताया, वो नबी रहमत आए तो फरमाया, बाप की इज्जत करना। क्यों करना? क्योंकि बाप जी, की रजा में अल्लाह की रजा है। क्या बात है। मुफ्ती साहब, आज के दौर की अगर बात करें जी जी। तो सीरत तैयबा से ऐसी किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, कौन सी बातों को अपनाना चाहिए? क्योंकि हर तरफ देखें जुल्म बहुत बढ़ चुका है, मुआशरे में अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ चुकी है, उसके बाद जो ज़्यादतियाँ हैं ये बहुत बढ़ चुकी हैं, झूठ है, धोखाधड़ी है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। जी अगर जी। सीरत की रोशनी में, सीरत तैयबा की रोशनी में हमें ये मौका मिले कि हम उसे परखें, उसे जानें, तो कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे अमल हैं जिन पर करके हम इनसे दूर जाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत मेहर भाई आपने सवाल किया। इसका जवाब मैं आपको दो जो है ना सीरत के वाक़यात में जी, से दूंगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंसान को बदलना पड़ेगा अपने जी, आप से, क्योंकि याद रखिएगा
پچھلی جتنی بھی امت آئی نا ان کے جب نبی ہوتے تھے تو ان پر بھی عذاب ہوتا تھا. یہ نبی ہونے کے باوجود عذاب ہوتا تھا. مثال کے طور پہ کسی کو زمین میں دھسا دیا جاتا تھا, کسی امت کو, کسی کو قراتن خاسین. قرآن نے فرمایا کہ امت کا نبی موجود ہے لیکن ان کی شکلیں بندر جیسی بنا دی جاتی تھی, اور یہاں تک کہ کسی پہ آنکھ اور پتھروں کا عذاب ہوتا تھا. تو نبی ہوتے تھے پھر بھی عذاب کیوں ہوتا تھا؟ کہ وہ گناہ کرتے تھے. گناہ یہی تھے, ناپ تیل میں کمی کرنا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چھوٹے چھوٹے گناہ, لیکن عذاب فوراً آتا تھا. یہ حضور السلام کا صدقہ ہی ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ اے پیارے آپ ان کے اندر موجود ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ان پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے. وَأَنْتَ فِيهِمْ, کیوں نہیں فرمائیں گے؟ کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں. آج بھی لوگ رشوت لے رہے ہیں, آج بھی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ہم پر عذاب نہیں ہو رہا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا نہیں, روز محشر کے بعد بالکل حساب و کتاب ہوگا. لیکن وہی بات آئی کہ سیرت رسول ہمیں کیا سکھاتی ہے. تو سیرت رسول قرآن نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے حضور کی زندگی یعنی رول آف ماڈل جسے ہم کہتے ہیں, وہ تمام کائنات میں سب سے بہتر زندگی وہ ذات حضور کی ذات ہے. تو اس کو اڈاپٹ کرو, اس کو تم اپنے اندر سمولو, تو کیا ہوگا وہ سیرت جب تم اپنے اندر سماؤ گے, جب حضور کی سیرت کو اپنے کردار میں ڈھالو گے تو وہ تمہارا جو کردار ہے وہ باوقار ہو جائے گا. اب آئی بات کہ حضور کی کردار سے ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے ایک بتاؤں, ٹالرنس, برداشت کرنا. آج کے معاشرے میں برداشت کرنا بڑا مشکل ہو گیا. مثال کے طور پہ آج ہم کسی کو اندر دیکھتے ہیں کوئی عیب ہے یا کوئی برائی ہے, وہ تو الگ بات ہے, ہم اپنے بڑوں کا ادب تک نہیں کرتے, انہیں برداشت نہیں کرتے. میں مثال دیتا ہوں, حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں اور اللہ کے رسول خطاب فرما رہے ہیں کہ اچانک ایک بڑھیا جو تھی نا, جس کی عقل کام نہیں کرتی تھی, یقین مانے وہ دروازے پہ, مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوال کرنے جواب دیں گے. اللہ کے رسول خاموش ہوئے, مسکرا کر فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. فرمایا نہیں, مسجد نبوی سے باہر آنا ہوگا. دھوپ تھی, کڑک دھوپ تھی. حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے سوال کیا کرے گی, حضور چلے گئے, میرے آقا گئے. یقین مانے مہر بہن, اللہ کے رسول نے جب جواب دینا شروع کیے, اللہ کے رسول کے ماتھے پہ پسینہ ایسے چمک رہا تھا جیسے موتیاں ہوتی ہیں, لیکن حضور مسکرا کر جواب دے رہے تھے. اللہ اکبر. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ جو بوڑھی خاتون ہے, یہ عمر رسیدہ خاتون ہے, یہ کیسے سوال کر رہی ہیں اور کوئی جواب بھی نہیں, مطلب اللہ کے رسول پھر بھی ان کو جواب دے رہے ہیں. سوال اتنے معقول نہیں ہے لیکن جواب حضور مسکرا کر دے رہے ہیں. تو پھر ہوا کیا کہ جب وہ بڑھیا نے یعنی خاتون نے سوال مکمل کر لیے, عمر رسیدہ خاتون نے, حضور کے پاس صحابہ کرام آئے, عرض کی یا رسول اللہ پورے مدینے میں اس بڑھیا خاتون کی, اس عمر رسیدہ خاتون کی کوئی بات نہیں سنتا, آقا آپ سن رہے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ بات اتنی سی ہے جس کی کوئی نہیں سنتا, اس کی محمد سنا کرتا. سبحان اللہ. یہ ہے کردار کہ آج ہمیں اپنے بڑوں کو ایسے سننا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے بڑوں کا ادب ایسے ہے. آج اگر دیکھا جائے معاشرے میں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے, آج ہم اپنے باہر والوں سے کیسے ملتے ہیں. اگر میں مثال دوں کہ اگر کوئی باہر آپ کے مثال کے طور سے آپ کے مذہب کا بھی نہیں ہو, لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ کافر کو کافر اس کے سامنے مت کہنا, کیوں نہ کہنا, تاکہ ہو سکتا ہے آپ سے وہ ملے, اس کی دلداری نہ ہو اور وہ آپ سے ملے, ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ ایک قافلہ میرے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور قافلے کے اندر ایک کافرہ لڑکی تھی, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. تو میرے نبی نے پتہ ہے کیا کیا, اپنی کالی کملی لی, وہ کالی کملی جس کی شان آپ جانتے ہیں, وہ کالی کملی لی اور لڑکی کے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا ڈال دی. جیسے سر پہ چادر ڈالی, صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافرہ لڑکی ہے, اس کو چادر کی کیا ضرورت. تو میرے نبی نے کیا فرمایا, یہ بات سنیے, میرے نبی نے فرمایا لڑکی کافرہ ہو یا مسلمان ہو, بیٹی بیٹی ہو. یہ ہے میرا دین, یہ ہے میرا رسول, وہی کر سکتے ہیں. یہی میرا رسول. ادب کی بات کر رہے ہیں آپ, جی جیسے کہ رسول خدا اس بوڑھی عورت کے ادب میں بولتے ہی گئے, اگنور نہیں کیا. اسی طرح ایک واقعہ ہے مولا علی کے ساتھ, اگر آپ وہ تھوڑا سا ہمیں بیان کریں.
جی جی بالکل، یہ دیکھیں نا وہ رسول کریم ہے، حضرت مولا علی کی شان عظمت میں کیا بیان کروں. بات اتنی سی ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت مولا علی سے اور مولا علی کی حضور سے محبت اگر دیکھا جائے تو ایسے تو حضور نے نہیں فرما دیا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو کیوں فرمایا؟ کیونکہ علی نے وہ ادب کر کے کیسے دکھایا کہ نماز اثر ہے، اور یہ اثر کی نماز یاد رکھیے کہ ایسی نماز ہے کہ یہ 2 نمازیں، ویسے 5 نمازیں فرض ہیں لیکن قربت کے لحاظ سے عصر اور یہ جو فجر ہے نا، یہ بڑی اللہ کے قریب قربت کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور ویسے ہر مسلمان پہ 5 نمازیں فرض ہیں. تو ایسا ہی ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے زانوں پر جو ہے اللہ کے رسول نے اپنا سر مبارک رکھا اور حضور کی آنکھ لگ گئی. جب حضور کی آنکھ لگ گئی تو عصر کی نماز تھی، اللہ کے رسول نے نماز پڑھ لی تھی، حضرت علی شیر خدا نے نماز نہیں پڑھی تھی. تو اب دیکھا جائے تو مولا علی کیسا ادب کر رہے ہیں کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی نگاہوں کی قضا اور ہے اور نماز کی قضا اور ہے. تو اب ہوا یہ کہ آپ نے سوچا کہ اللہ کے رسول کو اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہو جائے گی اور ادھر نماز بھی نکل رہی ہے. تو اب ہوا یہ کہ آپ اللہ کی قربت بھی چاہتے تھے، رسول کی محبت بھی چاہتے تھے، تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. تو آنسو کا ایک قطرہ حضور کے رخسار پہ گر گیا، حضور کے چہرہ انور پہ گر گیا. تو جیسے ہی وہ رخسار پر گرا تو کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. اس نے فرمایا اے علی تم کیوں روتے ہو، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کو اٹھانا نہیں چاہتا تھا لیکن میری نماز اثر قضا ہو رہی تھی. فرمایا اچھا تمہیں ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ جو سورج چلا گیا تھا وہ سورج دوبارہ پلٹا، اس لیے حضرت نے فرمایا اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے. سبحان اللہ. اور اسی میں ایڈ کروں گی اور آپ اس کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ مجھے جاننا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی تو دیکھ کر، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. لیکن بات یہ کہ میرے نبی علیہ السلام نے جب اسلام کا یعنی 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت فرمایا تو ہمارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا صادق اور امین. بے شک بے شک اللہ کے رسول اس وقت بھی صادق اور امین تھے جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. تو اپنے تمام قریشی قبیلے کو حضور نے کھڑے ہو کر کوئی صفا پہ کھڑا ہو کر فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو تم کیا کہو گے؟ فرمایا ہم مانیں گے کہ آپ صادق اور امین ہیں. لیکن جب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، تو کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. تو ہوا ایسا ہی کہ جب نہیں مانا تو ہم تو کہتے ہیں اسلام، کیونکہ ہم تو گھر میں چائلڈ ہوڈ میں ہم تو پیدا ہی مسلمان گھر میں ہوئے، لیکن اسلام ایسے نہیں پھیلا. یقین مانے حضور نے معجزات دکھائے، حضور نے تکالیف دکھائی، طائف کے میدان میں پتھر کھائے، اسی طریقے سے مختلف معجزات ہوئے. ایک معجزات ایسا ہی ہوا کہ پھر یہ کفار قریش مکے والوں نے کیا کہا بھائی تم یہ چاند دیکھ رہے ہو نا، اسے ٹکڑے کر کے دکھا دو. تو اللہ کے رسول کی انگلی کا اشارہ تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو. سبحان اللہ. بات اتنی سی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے ہمیں بتائی، اور یقیناً یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کی روح کو گرما دیتے ہیں، ایک دم سے آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جب سنیں یہ تر و تازہ لگتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج کے دور کی اگر بات کریں، یقیناً پریشانی بہت زیادہ ہے، پینڈیمک کی صورتحال ہے، ہر طرف بیماریاں ہیں، پھر اور دیکھا جائے تو ان بیماریوں سے چھٹکارا پانے کی بھی جو ترکیب ہے وہ بھی کی جاتی ہیں. سیرت طیبہ کی طرف اگر ہم نگاہ کریں، آج کے دور میں اس مشکل صورتحال میں کون سی ایسی تدابیر ہیں جو ہمیں اس صورتحال سے نکال کر بہتری کی جانب لے کر جا سکتی ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز پسند فرمائی، اپنی زندگی کو کیسے گزارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ چیز جو پسند فرمائی وہ سادگی. آپ دیکھیں آج ہم میں نا بناوٹی معاملات بہت ہیں. اب میرے نبی کو اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سادہ کھانا، سادہ پہننا، سادہ اوڑھنا پسند فرماتے تھے. لیکن آج ہم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بہت دیا ہو، لیکن سادگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا کہ مجھے سفید لباس کیوں پسند ہے. حالانکہ بہت کلرفل لباس، کیا میرے نبی پر تو ہر رنگ اچھا لگے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. لیکن بات ہے کہ اللہ کے رسول نے سفید کپڑے کو پسند فرمایا. تو سادگی جو ہے نا یہ آج کے دور میں اس کی جو ہے نا کمی نظر آتی ہے کہ اگر آپ سادہ لباس پہنے، اپنے آپ کو سادگی کی طرف لے کر آئیں اور
میں یہی لفظ نہیں کہوں کہ بخیل بن جی. جائیں، بلکہ جہاں ضرورت ہو مال کی وہاں خرچ کریں، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں فضول پیسہ خرچ نہ کریں یا ضائع نہ کریں، اس سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی. لیکن مثال دیتا ہوں، اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، تو یہ یاد رکھیے گا، اگر اللہ کے رسول باپ ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا کرو کہ اگر تمہاری بیٹی فاطمہ، اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ آتی تو حضور خود کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کے ہاتھ چومتے. تو اگر باپ ہیں تو باپ کے ایسا رویہ اختیار کیجیے، بیٹی اللہ کے رسول کے پاس جب آ رہی ہے تو وہ محفوظ فرما رہی ہے اور وہ خوش ہو رہی ہے. تو آج اگر آپ باپ ہیں تو ایسے بنے، اگر آپ بھائی ہیں تو بھائی کیسے بنے. حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن تھی. شیمہ کون تھی؟ حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی تھی، اور اللہ کے رسول کو گود میں لے کے پھرا کرتی تھی اس قبیلے میں، جس قبیلے میں حضرت حلیمہ ان کو لے کے گئی تھی، بنو سعد قبیلہ نام تھا. تو آپ لے کے جب پھرتی تو کسی کے گھر میں بھائی پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ حضرت شیمہ کہتی اس گھر میں جا کے اپنے بھائی کو دکھاؤ کیا تمہارا بھائی خوبصورت ہے یا میرا. ارے واہ کیا بات تو سب کہتے تمہارا بھائی خوبصورت ہے. سبحان اللہ. تو بتانا مقصود چاہ رہا ہوں یہ بہن کا قد سے کیسا ادا کیا. ظاہری طور پر تو بڑی تھی نا، یعنی کہ عمر میں بڑی تھی. تو شادی جب ہوئی تو اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں. مختصر کر رہا ہوں کہ آپ کی شادی ایسے قبیلے میں ہوئی جو کافروں قبیلہ تھا. عمر رسیدہ ہو گئی، مسلمان صحابہ کرام مکہ فتح ہو گیا. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بھیجا جاؤ قبیلوں میں جا کے اسلام پھیلاؤ. اسی طرح صحابہ کرام ان کے قبیلے میں آئے جہاں حضرت شیمہ رہتی تھی. تو وہاں پر جب کافر قبیلے کے سردار سے کہا اسلام قبول کرو، اس نے نہیں مانی تو آپ نے جہاد کیا. وہاں کے جو لوگ تھے قیدی بن گئے. کافر قبیلے کے سردار نے کہا کہ بھائی چندہ اکٹھا کرو اور جزیہ دیتے ہیں، اسلامی ٹیکس ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، وہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو سے اپنے قیدی واپس لیتے ہیں. چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، حضرت شیمہ کا گھر آیا. آپ نے فرمایا پیسے کیوں جمع کرو؟ فرمایا اس لیے کہ مسلمانوں سے اپنے قیدی لینے. فرمایا ان کا سردار کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ ہے. تو انہوں نے فرمایا ایک کام کرو، یہ پیسے جمع کرنا بند کر دو، شیمہ کو ساتھ لے چلو. اب عمر رسیدہ تھی. فرمایا آپ کی عمر رسیدہ، آپ کا کیا کام؟ فرمایا تم لے کے تو چلو. مسجد نبوی میں آتے ہیں. اب یہاں بات غور سے سنیے گا کہ اگر آپ بھائی ہیں تو کردار کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب آئیں تو عمر رسیدہ تھی، صحابہ کرام نے روک لیا. فرمایا آپ کو پتہ ہے کس کے دربار میں جا رہی ہیں؟ سرکار دو جہاں. سبحان اللہ. آپ جانتی ہیں انہیں؟ فرمایا میں نہیں جانتی. اپنے نبی سے کہو اختی نبیکم. فرمایا جاؤ بتاؤ تمہاری نبی کی بہن آئی ہے. اب یہ بات کہی کہ میں تمہاری نبی کی بہن ہوں، تو حضور جانتے تھے کہ میری تو ایک ہی بہن ہے، اس کا نام شیمہ ہے. اب آتی ہیں تو بھائی نے کیسا استقبال کیا؟ کھڑے ہو کر استقبال کیا. صرف کھڑے ہو کر استقبال ہی نہیں کیا، اللہ کے رسول جب قیدی پہلے دیتے تو صحابہ کرام سے مشورہ کرتے. آج بہن نے قیدی مانگے تھے، مشورہ نہ کیا، بہن اشارہ کرتی گئیں، حضور علیہ السلام قیدی حوالے کرتے گئے. صرف قیدی نہ دیے، یقین مانے بہن کو درم و دینار جوڑے بھی دیے. میں یہی بتانا چاہتا ہوں آج بہنیں گھر میں آتی ہیں نا، تو بات یہ اس بات کو یاد رکھیے گا، آپ درم و دینار مت دو، آپ جوڑے بھی مت دو. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، پیار ضرور دیں. تو یہ رسول نے سکھایا ہے. صحیح. اچھا بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، قیدیوں کی بات کی. رسول خدا قیدی آزاد کرا دیا کرتے تھے، پھر چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو. اچھا اس پہ ایک بات کر دوں، قیدی اگر حضور بناتے بھی نا تو حضور فرماتے اگر ان میں سے کوئی پڑھا لکھا ہے نا تو اس کی رہائی ہو جائے گی، وہ 10 صحابہ کرام کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا. انہوں نے قانون بنا دیا تھا، ایک نظام تھا. بلال حبشی کی محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دیوانے پروانے تھے وہ ان کے، اور ان کے گرد ہی منڈلاتے رہتے تھے. کچھ ایسی کوئی بات جس سے ان کی ایسوسیشن رسول خدا کی، بالکل، اور پھر آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. دیکھیں بلال، آپ کہہ رہی ہیں حضرت بلال کو کہتے ہیں بلال اسود. اسود معنی ہوتا ہے عربی میں سود ہوتا ہے کالا، اور اسود اسم تفضیل ہے، جسے کہتے ہیں کبیر معنی ہوتا ہے بڑا، اکبر معنی سب سے بڑا. تو اسود کہتے ہیں نعوذ باللہ سب سے کالے کو. لوگ بلال اسود کہتے تھے یعنی سب سے کالا بلال، نعوذ باللہ. لیکن یقین مانے وہ بلال جب اس نے کلمہ پڑھا اور تپتی ہوئی ریت میں اللہ کے نام کو احد احد کہا تو اللہ کے رسول نے ان کو بلال اسود کے بجائے لقب کیا ملا؟ سیدنا بلال ملا. سید کہتے ہیں بادشاہ کو. پھر حال کیا تھا بلال کا؟ حضور کے پاس کھڑے ہیں اور اس کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں پہلے کون جائے گا؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا بلال جنت میں پہلے تم جاؤ گے. تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں، میں جنت میں کیسے پہلے جاؤں گا؟ اب آپ یہ دیکھیں
اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا کہ بلال تم جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ کے رسول نے جب یہ نام لیا کہ بلال تم جاؤ گے تو حیران تھے، تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں، آقا میں کیسے جاؤں گا؟ فرمایا پھر کیا عرض کی یا رسول اللہ سب سے پہلے تو آپ ہی جائیں گے؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا ہاں میں ہی جاؤں گا، لیکن جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اس لیے پہلے تم جنت میں جاؤ گے پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ بالکل، اور رشتے کی بات آپ کر رہی ہیں، بلال، حضرت بلال کا ایسا رشتہ تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ اٹھا کر دیکھیے تاریخ، یقین مانے ابھی تو اتنے واقعات نازل ہونا شروع ہو گئے میرے پاس، لیکن میں صرف ایک بات آپ کے سامنے کر دوں کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے ظاہری طور پر رحلت فرما گئے، تب اللہ کے رسول ظاہری طور پر نہ رہے دنیا میں، تو آپ بھی مدینے کی گلیوں میں پھرتے حضور کی یاد آتی تھی اور دل تڑپتا تھا۔ اٹھا کر دیکھیے مستند کتابیں، آپ شام چلے گئے، مدینہ منورہ میں نہ رہے، ایک دن کہتے نا آنکھیں سوئی قسمت جاگی، حضور کا دیدار ہو گیا، حضور خواب میں آئے، فرمایا بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ یہ تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس نے اسلام کا رخ بتا دیا کہ عشق رسول ہوتا کیا ہے۔ یقین مانے بلال اٹھے، اسی وقت سفر مدینہ شروع کیا، حضور کے روزے پہ حاضر ہوئے، حضور کے روزے پہ حاضر ہو کے کہا کہ آقا غلام حاضر ہے۔ اب وہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، کون صحابہ کرام؟ کہ جو جانتے ہیں کہ یہ بلال وہ ہے کہ جب حضور اذان دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اپنے حجر رسول کا دروازہ کھولتے، یہی وہ بلال تھے کہ جب فتح مکہ ہوا تو کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور کیا کرو، اللہ کی دین کا ڈنکا بجا ڈالو۔ تو روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہلے جب اذان دیتا تھا تو کعبے کی جانب رخ ہوتا تھا، اب کس جانب کروں؟ تو ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میری جانب رخ کرو، تاکہ کون؟ والضحیٰ کی جانب، اس لیے حالت میں فرمایا حاجو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ تو دیکھو۔ لیکن بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ جو وقت تھا نا جب وہ اذان دینے آئے مسجد نبوی کے اندر، حضور سے ملنے آئے روزہ رسول پر، تو صحابہ کرام نے دیکھا یہ تو وہ بلال ہیں جو جب اذان دیتے تو حضور حجر رسول سے واپس باہر آتے تھے۔ اتنے میں سیدنا امام حسن حسین جو ابھی چھوٹے سے ہیں یہ آئے اور کہا چچا بلال وہ اذان تو سنا دیں جسے سن کر ہمارے نانا آیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام، امام حسن حسین بچے ہیں لیکن امام ہیں، کون ہیں؟ امام ہیں، ان کی بات بھی نہیں ڈالتے تھے۔ جب انہوں نے بات کی نا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ پہلے اذان دینے کو تیار نہیں تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام نے فرمایا، لیکن جب اہل بیت کے اماموں نے کہا، امام حسن حسین جو بچے ہیں لیکن انہوں نے کہا، آپ نے اذان دینا شروع کی۔ یقین ماننے میں عشق بلالی کی آخری بات کر رہا ہوں، جب آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو مدینے کی گلیوں سے صحابہ کرام کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو صحابہ کرام دیواروں سے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ تو پھر آپ کی نگاہ بھی حضور رسول کی طرف مڑ گئی کہ شاید حضور تشریف لائے، جانتے تھے کہ حضور اب ظاہری طور پہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن جب دیکھا نہیں آئے تو آپ نے بھی اذان مکمل نہیں دی، آپ وہیں بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہے عشق بلال، یہ حضور کی محبت۔ تو یہ ربیع الاول ہمیں مقصد دیتا ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں، جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے، جس طرح عمر فاروق تعالیٰ عنہ نے، جس طرح عثمان غنی تعالیٰ عنہ نے، اور جس طرح حضرت مولا علی نے کیا۔ سبحان اللہ، صحیح، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت بات، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اور جس طرح سے آپ نے خوبصورت باتیں کی ہیں، ہمارا دل نہیں کر رہا ہم آپ کو جانے دیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ سے یہی اجازت چاہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی جی بالکل بالکل، ارشاد۔ جی کب سے اشعار پڑھ رہی ہیں، دل چاہا نام محمد جب بھی میری زباں پہ آتا ہے، نام محمد جب بھی میری صلی اللہ علیہ وسلم زباں پہ آتا ہے، بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام نامی وہ اسم اعظم ہے، جہاں کوئی ناکام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت ہی خوبصورت شعر کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اختتام کیا اس محفل کا، بہت شکریہ۔ اور اب اگلے گیسٹ کی جانب پڑھتے ہیں۔ آج بہت خوبصورت دن ہے، عید کا دن ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ سما بندھا ہوا ہے، ایسا ثنا خوانی ہو رہی ہے، میلاد کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ بالکل، اور ہمارے ساتھ بھی بہت خوبصورت آوازیں ہمارے اس پروگرام کی رونق بڑھائیں گی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خوبصورت آواز
جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے نذرانے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ خالد. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد آپ کو. اور جس طرح سے میں نے ابھی لنک میں یہ بولا کہ نعت جو ہے وہ ایک بڑی ذمہ داری ہے پڑھنا, اور نعت پڑھنے کے کچھ ادب احترام ہیں, تو ہماری آڈینس کے ساتھ آپ شیئر کریں کہ جب آپ نے نعت پڑھی یا آپ نے سوچا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں ایک منفرد انداز میں, اس کو پیش کروں. بالکل بہت مشکل کام ہے, تو آپ نے یہ کیسے کیا؟ جی بالکل, آپ کا جو سوال ہے اس حوالے سے میں آپ کو جواب دینا چاہوں گی. اس کے لیے پیارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا باعث سعادت ہے, باعث رحمت ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو رحمت بن کر تشریف لائے. جی تو میرا یہ آپ جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے میرا یہی پیغام ہوگا اور اس حوالے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی جب ہم کرتے ہیں, ثنا گوئی جب ہم کرتے ہیں, تو ہمارے لیے ادب و احترام تو بالکل ہی, کیونکہ الحمدللہ سب مسلمان ہیں اور ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان سے جس طرح کا ان کا تعلق اپنے امتیوں سے محبت کا, عشق کا, اسی طریقے سے ہمارا بھی تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور عشق کا ہے. تو سب سے مین جو چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عشق اور محبت کا اظہار نعت کی صورت میں کرتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان سے محبت رکھتے ہوئے اور جو گہرا لگاؤ ہے ان کے ساتھ, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور اسی لیے میں اور ہم سب اپنے نبی سے بہت دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے عقیدت پیش کرتے ہیں, اور عقیدت کا انداز یہ ہے کہ نعت کی صورت میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. بس اسی کے ساتھ ہم زیادہ انتظار نہیں کراتے. سامعین, خواتین و حضرات, سب کو جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور آج کا دن 12 ربیع الاول کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت کلام, اور ہمیشہ یہ کلام ہر محفل میں پڑھا جاتا ہے, تو میں چاہوں گی آج یہ کلام پیش کروں اور اسی سے پروگرام کا آغاز ہو. جی بالکل. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے, اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے, دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا,
چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی, حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی, اور آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی, اور آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی, دعا ہو گئی قبول, اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول, اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول, اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول, اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول, اللہ ہی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت آواز میں, بہت خوبصورت کلام, بہت اچھے انداز ہماری میں سماعتوں کی نظر کیا, اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے یہ کلام ایسے ہیں جب آپ سنتے ہیں, یہ نعت جب آپ سنتے ہیں تو آپ ایک عجیب سی کیفیت میں سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بے شک. بہت بہت شکریہ شازیہ آپ کا, آپ نے اپنا وقت دیا. اللہ پاک آپ کی آواز میں اتنی ہی تاثیر رکھے تاکہ سننے والے جو ہیں وہ ایسے ہی جھومتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور اب بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبیہ فرخ, نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں. صوبیہ پلیز ہمیں نعت سنائیے. ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نشک رہے روح یار آنکھوں میں. فرشتوں پوچھتے کیا ہو, میں کس کا بندہ ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. فرشتوں پوچھتے کیا ہو, میں کس کا بندہ ہوں. لو آؤ دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں, ان آنکھوں میں. لو آؤ دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں. قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے, کیا بات ہے. قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے, میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں, میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں. یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے, یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ جائے, کہ پھر رہا
مزار آنکھوں میں، ان آنکھوں میں کہ پھر رہا ہے انہی کا مزار آنکھوں میں، ہمیشہ نشک رہے روح یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت سا ہدیہ پیش کیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود تھیں صوبیہ فرخ، بہت شکریہ صوبیہ، آپ نے بہت زبردست انداز سے جو ہے یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، خدا آپ کو جزا دے، بہت شکریہ جی۔ اور عید کا دن ہے، عید میلاد النبی کا دن ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ چراغاں کیا جا رہا ہے، سیلیبریشنز کا سما ہے، بہت زبردست انداز سے پوری امت مسلمہ اسے منا رہی ہے آج کے دن کو۔ ہمارے ساتھ آج معزز مہمان موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، آپ اسلامک اسکالر ہیں اور بہت زبردست ریسرچ رکھتی ہیں۔ میڈم بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے اگر ہم شروعات کریں تو کوئی ایک پیغام جس سے ہم شروعات کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اور مہینہ ہے، اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ پیغام انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے عملی مثال ہے۔ بے شک اللہ کے حبیب کی آمد پر خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، انہیں یاد کیا کرو۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کرنے کا بھی خود ہی وعدہ فرمایا۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری صرف خوش ہونے، خوشیاں منانے یا اس طرح کے اہتمام کرنے سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں ایک سٹیپ اور آگے جانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اتباع رسول۔ اتباع رسول شرط ایمان ہے، اور اس کے بعد باقی یہ سب چیزیں جو ہم کرتے ہیں اپنی خوشی کے اظہار کے لیے، تو الحمدللہ ہمیں ایمان ہے کہ جب مشرک جو تھا ابو لہب، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر سنا تھا، اس کی جو باندی تھی سویبہ، انہوں نے آ کر بتایا تو اس نے خوش ہو کر اپنی انگوٹھی تحفے میں دی کہ تم نے مجھے بہت اچھی خبر بتائی ہے کہ میرے گھر میں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کو آزاد کر دیا تھا۔ تو ہماری بہت علماء کرام کی جماعت اس بات سے متفق ہے کہ اس کے عذاب میں بھی ہر پیر کے دن تخفیف کی جاتی ہے۔ تو جب ایک مشرک کو خوشی منانے پر فیض ملا ہے، قدرے وہ فیض ظاہر ہے کہ اس کو جہنم سے تو نجات نہیں مل سکتی تھی شرک کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اس کو اس کی نیکی کا صلہ دیا گیا۔ تو جب مسلمان اللہ کے حبیب کی پیدائش پر خوش ہوں گے تو اس کا بھی اجر ملے گا، لیکن لازم اور واجب ہم پر یہ ہے کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ اس میں ایک چیز بتاتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ دیکھیے، خوش ہونا اور دن کو سیلیبریٹ کرنا، خوشیاں منانا، یہ ہماری خوشی ہے۔ یعنی انسان جب خود خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی خوشی کے مختلف طریقے سے اظہار کرتا ہے، یہ مختلف ایکسپریشنز ہیں، یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک دوسرا سائیڈ یہ ہے کہ ہم خوش ہوئے اور ہم نے ذکر کیا اور ہم نے سیلیبریٹ کیا اور ہم نے اس دن کو منایا، نیکیوں میں اضافہ، نیکیوں میں۔ مگر اللہ کے حبیب اگر خوش ہوں تو وہ زیادہ اہم ہوگا، اور اللہ کے حبیب ہم سے اس طرح خوش ہوں گے کہ ہم ان کی اتباع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جس حد تک ممکن ہے گریجولی ڈے بائی ڈے اپنی زندگی میں شامل کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ہم کامل پیکر بن جائیں گے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی،
یہاں میں سوال یہ کروں گا کہ ہم باتیں تو کر لیتے ہیں, ہم ذکر بھی کر لیتے ہیں, ہم اور بھی کچھ وعدے اپنے ساتھ کر لیتے ہیں, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. عمل کی جانب اس طرح ہم راغب نہیں ہو سکتے, اس طرح ہم اس طرف بڑھ نہیں پاتے, اور کہیں نہ کہیں وہ بات صرف محض بات بن کے رہ جاتی ہے. کتنا ضروری ہے کہ جس چیز کو ٹھان لیا جائے, سیرت طیبہ سے اگر کوئی میسج ہمیں مل جاتا ہے, کتنا ضروری ہے کس طرح انفیکٹ اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے, کیونکہ عمل کی طرف جب آتے ہیں تو بہت مشکل درپیش آتی ہے. پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے کہیں نہ کہیں بھلا دیں, پیچھے رکھ دیں اپنی لائف میں. کس طرح اس کو آگے شامل کیا جائے؟ دیکھیے یہ ایک مشہور محاورہ ہے, where there is a will there is always a way. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو قائل کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ ایک خوش قسمتی ہے, جو کہ خوش قسمتی تو بہرحال ہے, مگر اس کی وجہ سے تھوڑا سا امپیکٹ یہ ہے کہ ہم دیکھیے بورن مسلم ہیں, فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم نے اس کو دین کو چوز نہیں کیا نا, ہم مسلمان پیدا ہوئے. تو جب ایک چیز آپ کو انہیرٹ کر کے ملتی ہے تو آپ کی اس میں کتنا آپ کا اپنا انوالومنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا. ہاں اگر آپ نے کسی چیز کو اڈاپٹ کیا ہوتا تو اس میں آپ کی فیلنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. زندگی کے معاملات میں جہاں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, اور اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ لیسا للانسانی الا ما سعی, کہ میں یہ بتاتا ہوں کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی. تو یہ رول ہے, فطرت کا قانون ہے کہ آپ جس کے لیے کوشش کریں گے وہ چیز آپ کو ملے گی. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ میرے دادا بھی مسلمان تھے, ان کے پردادا بھی مسلمان تھے. ہم خوش نصیب ہیں, ہمیں سب سے بہترین, سب سے جامع, سب سے لاجیکل, سب سے سائنٹیفک اور سب سے پریکٹیکل دین ملا ہے. انسان دوست, تو بس انسان دوست, انسان دوست. Exactly. تو جب آپ نے اسلام کا نام دیکھیے نا, نام ہی دیکھیے, میں بالکل ریسسٹ نہیں ہوں, میں بالکل متعصب نہیں ہوں, لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ کمپیئر کریں, اوپن چیلنج ہے یہ, نیوٹرل ہو کر سارے مذاہب کے ناموں کو ہی دیکھیں تو آپ کو ایسا نام کہیں نہیں ملے گا. اسلام, پیس اور محبت اس کے معنی ہے, سلامتی اس کے معنی ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قد افلح من اسلم, کہ جو اس دین میں داخل ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے مائنڈ کو بنانا پڑے گا, اور جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے ایک منزل پر پہنچنا ہے تبھی آپ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, یا اگر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن جو ہے آپ کو وہاں جانا ہے تبھی آپ اس کے لیے سفر بھی کرتے ہیں, ورنہ تو بس کھڑے رہیں گے جیسے پلیٹ فارم پہ کوئی بے فکر ہو کر کھڑا ہے. تو عمل انشاءاللہ پھر آسان ہو جائے گا جب ذہن ریڈی ہو جائے گا تب. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پہ اگر نظر ڈالیں تو انتہائی مہمان نواز شخصیت ان کے کیریکٹر میں, مہمان نوازی. پھر اگر ان کے رویے کی بات کریں, پھر وہ چاہے مسلمان ہو, مشرک ہو یا کافر ہو, سب کے ساتھ ایک جیسا برابری کا سلوک. اور ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں کافروں کی مہمان نوازی کی, تو اس میں ایک قصہ ہے کہ وہ ایک کافر ان کے گھر آیا اور 7 بار انہوں نے بکریوں کا دودھ اس سے پلایا, وہ پھر بھی سیر نہ ہوا. تو مطلب وہ پلاتے ہی گئے اور مہمان نوازی ان کی ختم نہیں ہوئی. ان کی اپنی ذاتی زندگی پر اگر نظر ڈالیں تو انتہائی سادگی سے زندگی گزارتے تھے, گھر کا کام کاج بھی کر رہے ہیں. اور اگر ان کی لباس کی بات کی جائے تو وہ پھٹے ہوئے کپڑے جس پر پیون لگے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے زیب تن کیے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں محبت کی, جو ان کے اقربا سے, صحابہ سے, بچوں سے, اور اسپیشلی یتیم بچوں کے ساتھ ان کی جو ایسوسیشن رہی ہے, اس حوالے سے کچھ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. دیکھیے واقعی یہ تو آپ نے بہت پیاری باتیں یہاں پر ہائی لائٹ کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا تو ایک ایک پہلو جتنا اس پہ فخر کیا جائے, آج اس کی مثال نہیں ملتی. جبکہ ابھی دنیا ہم کہتے ہیں سویلائزیشن ہے اور بہت زیادہ دنیا نے ترقی کر لی ہے, لیکن آج بھی ایسی مثالیں ایک شخصیت میں ملنا, بلکہ ایسی 2 سے 3 مثالیں ملنا آج مشکل ہے, تو ایک شخصیت میں اتنی جامع جو صفات ہیں وہ تو بالکل ہی ناممکن نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کی کہ صرف مسلمانوں کے نبی یا پیغمبر نہیں تھے, بلکہ آپ انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. تو آپ کی مساوات اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک جنازہ وہاں پر تھا,
سوری آپ تشریف فرما تھے, آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ, لیکن بعد میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس شخص کے لیے آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ تو یہودی کا جنازہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تو تھا لیکن انسان تو تھا, کیا بات, مطلب اللہ کا تو بندہ تھا. تو یہ انسانیت کی رسپیکٹ ہے اور مہمان نوازی بھی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے. اور جیسے بھی آپ نے بات کی کہ خصوصی طور پر بچوں اور یتیم بچوں کے ساتھ, اس کے لیے تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات پا چکے تھے, آپ ایک یتیم کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا سہارا, سب سے بڑا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ یتیم سے حسن سلوک کرنا ہے, اور آپ نے تاکید یہ فرمائی کہ یتیم سے حسن سلوک کرنے والا جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا. فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا, اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا دیا کہ میرے اتنا قریب, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ شخص ہوگا جو یتیم کا گارجین بن جائے, اس کا سپورٹر بن جائے یا اس کی کفالت کرنے والا بن جائے. اور صرف کفالت تو چلیے مانا کہ ہر شخص شاید افورڈ نہ کر سکتا ہو, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یتیم کے سر پر دست شفقت جو ہے نا, اس کے سر پر دست شفقت رکھ دینے والا اتنا اجر پائے گا کہ جیسے اس کے ہاتھ کے نیچے رفلی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بال جتنے آ گئے ہوں. سبحان اللہ. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس معاشرے میں ہمیں آج لوگ اپنے رشتہ داروں سے شاید غافل ہو گئے ہیں, اچھا سلوک کرنا بھول گئے ہیں, مگر اللہ کے حبیب نے تو ریگارڈلیس کون کس دین سے تھا اور کس نسل سے تھا اور کس قوم سے تھا, انسانیت کا پاس رکھا اور انسانوں کی خیر خواہی چاہی اور اسی کا ہمیں درس دیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بات کی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک اور بہت ساری جو خوبیاں تھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اگر سیرت طیبہ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, آج کے دور کو ہم کنیکٹ کریں, اگر آپ دیکھیں ہر طرف بہت مشکلات ہیں, صورتحال بھی اس طرح کی پیدا ہو گئی, کچھ قدرتی آفات بھی ہیں جن کا جو آ چکی ہیں ہمارے درمیان, جو بہت مشکل ٹائم ہمیں دے رہی ہیں. پینڈمک کی صورتحال دیکھیں, ان ساری سچویشنز میں مایوسی جو ہے وہ دلوں میں گھر کر جاتی ہے, کہیں نہ کہیں انسان پریشان ہیں, مایوس ہیں, کام نہیں ہے. کس طرح سیرت طیبہ سے میسج دیا جائے, کون سی بات ایسی نکالی جائے کہ جس سے یہ کیفیت جو ہے یہ ختم ہو سکے, دل جو ہیں وہ دوبارہ سے مسکرا سکیں, صاف ہو سکیں؟ اس کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا. جو میں ہمیشہ اپنے جب میں پڑھاتی ہوں تو اپنی بہنوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی کہتی ہوں کہ سب سے پہلے ایک چیز اپنے دل و دماغ میں ہمیں کلیئر کرنی پڑے گی کہ ہم دنیا جس کو ہم کہتے ہیں, جس ورلڈ میں, جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں, جسے ہم دنیا کہتے ہیں, یہاں ہم عارضی قیام کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ہمارا پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہے. اچھا, اب جب ہم یہاں آئے ہیں تو دوسری بات یہ کہ یہ جنت بھی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ محض آمنا کہہ کر چھوڑ دیے جاؤ گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. کہ فرمایا کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَا نَبْلُوَن, لا جو ہے وہ لام تاکید اس کو کہتے ہیں کہ ضرور, یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ کسی کو آزمائیں گے اور کسی کو نہیں, ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. ہاں, آزمائشیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں اور کمبینیشن بھی اس کا ہو سکتا ہے, مال سے, بھوک سے, رزق. اچھا, رزق کی کمی بھی آزمائش بن سکتی ہے اور رزق کی کثرت بھی آزمائش بن سکتی ہے, بے بسی بھی آزمائش بن سکتی ہے, اور اختیار یا پاور اور اتھارٹی بھی آزمائش بن سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آزمائشیں ہیں. ہاں, جس نے اس آزمائش پر ثابت قدم رہ کر دکھایا اور اگر اس کا کوئی جانی یا مالی یا جسمانی نقصان ہوا اور اس نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, بھئی سب اللہ کی طرف سے تھا, ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور لوٹ کر وہیں جانا ہے, تو آپ کنونسڈ ہو جائیں گے اور آپ ریڈی ہو جائیں گے, صبر مل جائے گا, صبر مل جائے. جیسے اگر کئی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ انجیکشن بھی لگاتے ہیں نا,
تو وہ پہلے آپ سے کہتے ہیں یہ تھوڑا سا ہرٹ کرے گا, اور ہم لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, ہم پاکستانی آپ ہوتا ہے رف اینڈ ٹف ہیں, تو ہمارے تو سرجری بھی بغیر بتائے کوئی کر دے تو ہم چوں نہیں کرتے, ہم ویکسین لگوانے کے لیے تیار بڑی مشکل سے تو وہ پہلے سے بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کو شوق نہ لگ جائے کہ یہ مجھے ایسا کیوں ہوا, اچھا پھر آپ مینٹلی پریپیئر ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ان ایکسپیکٹڈ ڈیزاسٹرز انسان کو بہت مشتعل کر سکتے ہیں, اس کو کنفیوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر بتا دیا جائے کہ یہ مسئلہ ہے اینڈ وی ہیو ٹو گو تھرو, تو پھر آپ کو انشاءاللہ صبر ملتا ہے. تو ہم جان لیں گے کہ انشاءاللہ ہر آزمائش میرے رب کی طرف سے ہے, اور اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, ہر مشکل کے بعد راحت ہے, جیسے کہ ہر رات کے بعد صبح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مزنیرہ آپ کا. آپ نے بہت ہی تفصیل سے بہت ساری ایسی باتیں جو ہم روٹین لائف میں کرتے ہیں اور آج ہماری سوسائٹی میں ان سب کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. اور یہاں ایک بات ڈاکٹر صاحبہ نے کی کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے, اور یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اگر چلیں تو اجالا ہی اجالا ہے, اور آپ کی جو زندگی میں جتنا بھی اندھیرا ہے وہ سب دور ہو جائے گا, جتنی مشکلات ہیں ان کا حل مل جائے گا. یقیناً ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں, اپنی مشکلات کو حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ حل ہمارے سامنے موجود ہے, حل ہمارے ساتھ موجود ہے. اور یہ بات میں اپنے اسکول ٹائم میں جب وہ پہلا ایسے لکھتے ہیں تو وہ اس ایسے میں نے لکھی تھی, بلکہ میں نے نہیں, ہماری ٹیچر نے کلاس میں لکھوائی تھی, تو وہ مجھے ابھی یاد آ گئی ہے کہ اگر پوری سمندر کے پانی کو انک یعنی جو دواد ہوتی ہے جو پین میں ہوتا ہے وہ بنا دیا جائے اور تمام جنگل کی لکڑیوں سے قلم بنا دیے جائیں, تب بھی ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہیں کر سکتے. تو آج بھی ہماری یہی کوشش تھی کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے, اپنے اس پروگرام کے توسط سے بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کا نذرانہ پیش کریں, اور اسی دعا کے ساتھ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس چھوٹے سے نذرانے کو قبول کرے. آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.